पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। नवाज शरीफ साहब का जो मुखालिफ है वो भी नवाज शरीफ के रास्ते पर नजरें लगा के बैठा। मुस्लिम लीग नून क्लियर मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन जीते और फिर मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कैंडिडेट होंगे वज़ीर आज़म के। नवाज शरीफ को बनाने वाले मिटाने वाले कई आए कई चले गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। 90 दिनों में इलेक्शन कराने की पीटीआई की पिटीशन बिलाखिर समाअत के लिए मंजूर हो गई। पीटीआई ने उसे खुशाइंद करार दे दिया। साथ साथ फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की पिटीशन भी समाअत के लिए मंजूर हो गई। होगा क्या ये तो अदालतों का फ़ैसला ही बताएगा, लेकिन बाद औक़ात पाकिस्तान में जल्दबाजी में मिठाइयाँ खाना महंगा भी पड़ जाता है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब बिलाखिर 4 साल के बाद हफ्ते के रोज़ वो पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। मुस्लिम लीग नून मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा जलसा करना चाह रही है। क्या जलसा ही वाहिद एक यार्ड स्टिक यानी मयार बनेगा कि पाकिस्तान की आइंदा पॉलिटिक्स किधर जा रही है? अदालत ने हुक्म दे रखा था 24 अक्टूबर के हवाले से कि मियां साहब को गिरफ़्तार ना किया जाए, लेकिन मियां साहब तो 2017 से होने वाली ज़्यादतियों का अज़ाला मांग रहे हैं। उन ज़्यादतियों का अज़ाला कौन करेगा? हम इंतहाई अहम सवालात पर बात करेंगे और आज हमारे रूबरू एक ऐसी शख्सियत हैं जो जर्नलिस्ट भी रहे हैं, जो तज्ज़िया कार भी रहे हैं और आज कल वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मैं ज़रा तरतीब वाइज चलूँगा। तरतीब से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने स्टूडियो में बुलाया। और वैसे तो आपके साथ हमारी मतभेड़ होती रहती है, लेकिन आपके स्टूडियो में पहली दफ़ा आपने इस हैसियत में मुझे बुलाया, तो उसका शुक्रिया तो अदा करने दें। नहीं, शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ ले आए। आप पहले शो में तो खैर मेरे में आए हैं, वो स्काइप पे आते रहे, लेकिन इंडीड इट्स अ प्रिविलेज यू आर हियर। ये 90 दिनों में इलेक्शन कराने की पिटीशन समाअत के लिए मंजूर हो गई। फ़ैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन वफाकी हुकूमत का जवाब तो होगा कोई इस पे। वो क्या होगा? वफाकी हुकूमत का जवाब हमारे वज़ारत कानून और अटार्नी जनरल साहब देंगे, और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार है, क्योंकि जब मुलतवी हुए तो उसमें इलेक्शन कमीशन का एक अहम फ़ैसला था। फिर वो आपको याद होगा, वो इसी अदालत में गए थे। फिर ऐसा लगा कि जैसे कोई सलाह मशवरा, कोई पंचायत कमेटी बन रही थी, तो वो फिर मामला जो है वो मुलतवी हो गया। अब आपने बिल्कुल ठीक बताया कि ये मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास है, तो मेरे ख़्याल में हर तरफ से जवाब आएगा। वज़ारत कानून की तरफ से भी आएगा। वज़ारत कानून क्या मौक़िफ़ अपनाएगी, इसके लिए मेरे ख़्याल में 3 दिन आप भी इंतज़ार करें। और एक अहम जो स्टेक होल्डर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो वाहिद आइनी इदारा है इस मुल्क में इंतखाबात के हवाले से, और इस मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना, शफ़ाफ, पुरअमन इंतखाबात कराने की ज़िम्मेदारी आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। तो ये अब इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है। हम तो पाबंद हैं आइन और कानून के। हमारा जो मौक़िफ़ होगा वो तो वहाँ पर आएगा, लेकिन जो फ़ैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि आइन के तहत फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है और इलेक्शन कमीशन 218 क्लॉज़ 3 के अंदर पाबंद है। लेकिन आप चूँकि चीफ स्पोक्समैन हैं हुकूमत के, वज़ीर इत्तलात तर्जमान होते हैं, तो जो मौक़िफ़ जाएगा उस पे कोई अभी सलाह मशवरा होना है, या पहले भी 14 मई के हवाले से भी फेडरल गवर्नमेंट का एक पर्सपेक्टिव गया था, तो अब क्या उससे मुख्तलिफ होगा, वही होगा? मैं मुंतखब हुकूमत का वज़ीर इत्तलात नहीं हूँ, ठीक है। मैं महदूद मुद्दत और महदूद अख्तियार
کا نگران وزیر اطلاعات ہوں، اس لیے میرے لب اتنے آزاد نہیں ہیں جتنے ایک سیاسی وزیر اطلاعات کے ہوتے ہیں. تو میری جو مشکلات ہیں ان کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ جو موقف ہوگا وزارت قانون الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مشورے کے بعد ایک موقف جو ہے وہ وہاں پر دے گی، لیکن جو حتمی فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہوگا. آپ نے 2018-3 کی بات کی، میں ایک اس میں اضافہ کروں. جی پلیز. یقیناً وزارت قانون نے مشورہ کیا ہے، اچھا، لیکن یہ مشورہ جاری ہے. یہ اس نے حتمی شکل اختیار نہیں کی، اور کیونکہ مجھے اس کی جو تازہ ترین جو صورتحال ہے قانونی وہ میرے علم میں نہیں ہے، اور میں ماہر قانون بھی نہیں ہوں، تو ہم بھی آپ ہی کی طرح سے ان سے پوچھیں گے. لیکن جو حتمی جو موقف ہے وہ 3 دن کے بعد آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنائی دے گا. اچھا، آپ ہماری طرح نہیں پوچھیں گے، آپ ماشاءاللہ کابینہ کے وزیر ہیں ابھی، ہم تو وہی جرنلسٹ ہیں جو آپ کے ساتھ ایسے ہی گھومتے تھے گلیوں کوچوں میں، لیکن وہ چونکہ کیبنٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، میں اس لیے پوچھ رہا تھا. چلیں، آپ نے آرٹیکل 218 یہ عین ممکن ہے، جی یہ عین ممکن ہے کہ 23 سے پہلے کابینہ کا کوئی اجلاس ہو. اگر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ بھی وہاں پر زیر بحث آئے، اور اگر یہ زیر بحث آتا ہے تو یقیناً وزارت قانون، اٹارنی جنرل صاحب وہ بھی اپنا کوئی موقف دیں گے. پھر کابینہ اپنی اجتماعی دانش کے طور پر کسی نتیجے پر پہنچے گی. تو اس میں بہت سارے اگر مگر شامل ہیں. اصل میں آپ اتنے کوشیس جواب دے رہے ہیں، ورنہ یہاں تو ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ہم سے زیادہ آبزرو کیا کہ وزیر اطلاعات کتنی بڑکیں مارتے تھے، بلکہ ایک پنجاب کی وزیر اطلاعات نے تو تھپڑ بھی مار دیا تھا. لیکن اچھا ہے، چلیں آپ کوشیس ہیں. آرٹیکل 220 بھی ہے جس میں الیکشن کمیشن کی ڈسپوزل پہ تمام فیڈرل اینڈ پروونشل اتھارٹیز نے کام کرنا ہے ان ڈسپینسیشن آف الیکشن کمیشن فنکشنز. کیا اگر جس طرح آپ نے اگر لگایا، میں بھی اگر لگا دیتا ہوں کہ 90 روز والی پٹیشن پہ فیصلہ 90 روز کے اندر ہی آتا ہے، تو وہ تو 9-10 نومبر تک الیکشن ہونا ہے، تو کیا انتظامات مکمل ہیں؟ چونکہ آپ نگران ہیں، آپ نے خود فرمایا انتظامات تو پھر آپ لوگوں نے کرنا ہے. دیکھیں، یہ تو جب یہ معاملہ آئے گا سپریم کورٹ میں اور جب یہ فیصلہ ہوگا تو ہم اس وقت دیکھیں گے. وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ پانی کھا اگ میں کپڑا نہ لائے جن، تالاب تک پہنچنے سے پہلے کپڑے نہیں اتارنے چاہیے. تو ابھی ہم تالاب آیا نہیں ہے، تو پہلے سے میں آپ سے کہوں کہ پھر ہم یہ کریں گے تو ہم وہ کریں گے، یہ بہت قبل از وقت ہے. اس بات کا آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون پر چلیں گے. ہماری حکومت آئین اور قانون کے تحت قائم ہوئی ہے، آئین کے ایک آرٹیکل کے تحت قائم ہوئی ہے، ایک آئینی عمل کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. تو سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، یہ سارے آئینی ادارے ہیں. اس میں جو بار بار معذرت کے ساتھ بار بار جو سوال آتا ہے کہ پھر 90 دن میں الیکشن کروانا بھی تو عین آئین کے مطابق ہے نا. دیکھیں، یہ ایک قانونی بحث میں ہم الجھ جائیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک الیکشن 14 مئی کو بھی ہونا تھا. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ نہیں ہوا، پھر اس پر کوئی آگے بھی کوئی قدم نہیں ہوا. پھر وہ الیکشنز ہونے تھے، اسمبلیاں تو 2 تحلیل ہوئی تھیں، پنجاب کی بھی ہوئی تھی، خیبر پختونخوا بھی، لیکن فیصلہ صرف پنجاب کے حوالے سے تھا. تو یہ بہت سارے ایسے قانونی سوالات ہیں جس کا جواب مجھے دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جس معاملے میں میری کوئی مہارت نہیں ہے اس میں اگر ٹانگ نہ اڑاؤں تو بہتر ہے. میں اگین گزارش کروں گا کہ آپ کوشیس ہو رہے ہیں. اچھی بات ہے کہ آپ ابھی تک جو مہینے گزرے ہیں آپ نے بڑا سوچا سمجھا جواب دیا ہے. آئی مسٹ اپریشیٹ. یہ آج ایک اور پٹیشن بھی سماعت کے لیے منظور ہوئی ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے. ملٹری ایکٹ ہے وہ، یعنی ایک قانون ہے. اسی طرح آفیشل سیکریٹ ایکٹ ہے، وہ قانون ہے. اب اس میں تو ہے جو فوجی تنصیبات پہ حملے کریں گے ان کا ٹرائل تو ملٹری کورٹ میں ہوگا. پھر اس پہ جھگڑا کیوں ہے؟
آپ کی حکومت کا کیا موقف ہے پھر؟ دیکھیں، جو بندہ قتل کرتا ہے نا، اس کو بھی اپنے قانونی دفاع کا حق ہوتا ہے. وہ بھی اس ملک کے اندر جو آئین اور قانون ہے اس میں ہر انسان، ہر گروہ کے پاس اختیار ہے اپنے دفاع کا. تو اگر آپ ان سے یہ حق چھیننا چاہتے ہیں کہ وہ پٹیشن بھی نہ کریں تو پھر یہ تو زیادتی ہوگی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عدالت نے آئین اور قانون دونوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ہماری جو سب سے بڑی عدالت ہے وہ اسی آئین اور قانون کی روشنی میں فیصلہ کرے گی اور انصاف دے گی. ابھی پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ جو تھا، سپریم کورٹ نے تسلیم کیا پارلیمنٹ کا اختیار کہ ایک قانون ہے، قانون رہنا چاہیے 10-5 سے میجورٹی کے ساتھ. تو یہ بھی تو قانون ہے. آپ کا ویسے تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ یہ سب جوڈس میٹر ہے، کیونکہ اب پٹیشن ایڈمٹ ہو گئی ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو معاملات سب جوڈس ہوں اس پر جو ماہرین قانون ہیں وہ بھی بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. میری تو کوئی قانون میں مہارت ہے نہیں، تو میرے لیے اس پر تبصرہ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. میں بریک لیتا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے ضرور میں بات کروں گا، کیونکہ خود وزیر اطلاعات جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ عدالت کے حکم سے گئے تھے، اب عدالت کے حکم سے ہی واپس آ رہے ہیں. لیکن کل سے بڑا عجیب ماحول بنا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے انصاف کا قتل ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں پہلے انصاف کا قتل ہوا تھا، اب اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں آنریبل فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب. آپ کا کوٹ میں نے بریک سے پہلے سنایا کہ میاں محمد نواز شریف کوئی دیوار پھلانگ کے نہیں گئے تھے یا چوری نہیں گئے تھے، عدالت کے حکم پہ گئے تھے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے انہیں بھیجا تھا. اب کل جو فیصلہ آیا 24 اکتوبر تک عدالت نے انہیں گرفتار کرنے کا نہ کرنے کا فیصلہ دیا ہے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ انصاف کا قتل ہے. دیکھیں، پی ٹی آئی کو اگر کوئی فیصلہ عدالت کا اچھا نہیں لگتا اور ان کے نزدیک یہ منصفانہ فیصلہ نہیں ہے تو عدالتوں کے تمام فیصلے عوام کی ملکیت ہوتے ہیں. اس پر تبصرہ کرنا لوگوں کا، افراد کا، تنظیموں کا، گروہوں کا حق ہے. اس حق سے آپ ان کو محروم نہیں کر سکتے. لیکن جو عدالت کے فیصلے ہیں، چاہے تاریخ نے ان کو غلط بھی ثابت کیا ہو، عمل ان پر ضرور ہوتا ہے. تو اس لیے ایک عدالت کا فیصلہ ہے، ان کے پاس اور بھی اختیار ہوگا. اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو یہ حق تو آپ ان سے چھین نہیں سکتے. تو یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، نگران حکومت ہے، اس کا کیا پرسپیکٹیو ہے، کیا موقف ہے کل والے فیصلے پہ؟ دیکھیں، نہ میاں نواز شریف صاحب 4 سال پہلے جب گئے تھے اس وقت نگران حکومت تھی، بلکہ اس وقت وہ حکومت تھی جن کے نمائندے اب اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ جی آپ ان کو پکڑ کیوں نہیں رہے ہیں جیسے وہ لینڈ کرتے ہیں. تو جنہوں نے چھوڑا تھا، جس کابینہ نے کہا تھا کہ جی ان کو جانے دیں، جن کے ڈاکٹرز نے کہا تھا، پنجاب کی جو وزیر صحت ہیں محترمہ، ان کے انٹرویو ذرا نکال لیں. جی سب کو تو معلوم ہے، پرانی بات ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کو اس حق سے آپ محروم نہیں کر سکتے کہ وہ جو فیصلہ ہے عدالت کا، جس میں انہوں نے کہا بھائی ایک بندہ جو ہے وہ حاضر ہونا چاہتا ہے، نیب نے بھی کہا کہ جی وہ حاضر ہونا چاہتے ہیں. فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے نا کہ جی وہ ان کو بے گناہ قرار دے دیں یا ان کو سزا دے دیں. یہ بات درست ہے آپ کی، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن اعتراض جو کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جو میری معلومات ہے جی اس کے مطابق نیب بھی ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے. نیب چیئرمین کی تعیناتی کیسے ہوتی ہے یہ آپ کے علم میں ہے. تو اس لیے اگر نیب تمام تر جو کام ہوئے
PTI کے ज़माने में जिस पे बेतहाशा शदीद तनकीद हुई और अदालतों ने बहुत सारे इक़दामात को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया, अगर उस वक्त वो जो उनके फ़ैसले थे वो एक आज़ाद इदारे के हैं, तो अभी जो नैब का प्रोसिक्यूटर जो अदालत में कह रहा है, तो मैं कैसे कहूँ कि जी वो उनको ये कहने का अख्तियार नहीं। सही बात है, आपने बॉल फेंक दी इदारों में, लेकिन इसका पॉलिटिकल एंगल ये बना कि कुछ वकला चेयरमैन PTI से मिल के आए और बाहर आकर कहा कि चेयरमैन PTI कहते हैं कि जी लंदन प्लान का हिस्सा है। कोई है ऐसा लंदन प्लान? आप तो इत्तलात के वज़ीर हैं। पराचा साहब, आपसे ज़्यादा पाकिस्तान की सियासी तारीख को कौन समझता है? आपसे ज़्यादा किसको मालूम है कि लंदन प्लान कब कब बने हैं? अब तो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं यहाँ मौरख के तौर पर नहीं बैठा। मेरे ख्याल में ये तनकीद करना, शिकायत करना, शोर करना, ये जमहूरियत का हिस्सा है। जमहूरियत कब्रिस्तान नहीं है जिसमें खामोशी हो। जमहूरियत के अंदर आवाज़ें निकलती हैं, ठीक है, जायज़ शिकायत भी होती है, नाजायज़ भी होती है, प्रोपेगेंडा भी होता है, ये सब कुछ इसका हिस्सा है। तो मुझे इसमें कोई गैर मामूली परेशान कुन कोई बात नज़र नहीं आती। ये चलता है, चलना चाहिए। आपने कहा आप मुर्रिख की हैसियत से नहीं बैठे, मैं तो आपको तजिया निगार के तौर पे बार बार कह रहा हूँ। मियाँ साहब अब तीसरी बार वापस आ रहे हैं, ये हमें क्या मसला है कि हम वही गलती करते हैं जो 93 में की, फिर 99 में की, फिर हमने 2017 में की, अब मियाँ साहब कहते हैं उसका अजाला किया जाए? देखें, शिकायत का अजाला तारीख़ करती है, अवाम करती है, सियासी अमल करता है। उसका नुकसान जो होता है वो कौन भरेगा? नुकसान तो जिनका नुकसान होता है वही भरते हैं, तारीख़ तो यही बताती है। हाँ। अगर हम हमेशा सही सिमत में चलते तो 3/4 सदी होने के बावजूद हमारी जमहूरियत जो है उसकी टांगें कमज़ोर ना होती। तो ये तो एक लंबा बहस है। मेरे ख़्याल में ये बहस आपको हमारे मुल्क के जो जय्यद, जो मुमताज़ सियासतदान हैं, जो माहिर सियासियात हैं, इल्म सियासियात के जो माहिरीन हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, उन सब को इधर इस कटहरे में बुलाएं। एक तरफ उनको बिठाएं सियासतदानों को, एक तरफ जो तारीख़ के जो उस्ताद हैं उनको बिठाएं, और ये अवाम सुने इस तारीख़ को, ताकि हम सब की तालीम हो। अब ये मुश्किल काम आप मेरे गले में न डालें। नहीं, मैं देखें ना, आप ख़ुद माशाल्लाह, मैं फिर कहूँगा कि ये जो सिल्वर है ये ऐसे धूप में तो नहीं हुआ। आपने इन सारे मराइल को देखा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दी गई, ख़ुद अदालतों ने कहा हमने गलती की है, उसका नुकसान मुल्क ने भुगता। ये 2017 में मुल्क सही जा रहा था, आज हम $1 अरब के लिए हम मिन्नतें कर रहे हैं, बकौल उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के हम नाक रगड़ रहे हैं। ये हम एक ही गलती बार बार क्यों करते हैं? देखिए, मैं इसका जो भी जवाब दूंगा वो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा, और जिनको अच्छा लगेगा वो उनकी तो खैर है, जिनको बुरा लगेगा वो कहेंगे देखें ये गैर जानिबदार नहीं है, ये जो है वो सियासत के अंदर टांग अड़ा रहे हैं, ये सियासी मामलात और सियासी तारीख़ पर गुफ्तगू करके अपना एक बयानिया बना रहे हैं। हकीकत को तो बयान करना चाहिए जो हकीकत मेरे है। ख्याल में मेरी नज़र में जो हकीकत है वो शायद किसी और की नज़र में हकीकत ना हो, और बेहतर प्लूरलिज्म है, यही जमहूरियत तो है। बेहतर यही होगा कि जब मैं बिल्कुल आज़ाद शहरी हूँ, जब पर मुझ पे वजारत का बोझ ना हो, तो हम आपके साथ बैठकर जिस खुले तरीके से पहले 17 अगस्त से पहले जिस तरह से हम गुफ्तगू फरमाते थे, जब हम फाख्ता उड़ाते थे, तो फिर हम इकट्ठे फाख्ता। अच्छा, चलें हुकूमत के पर्सपेक्टिव में, ज़ाहिर है आप फेडरल गवर्नमेंट हैं, निगरान हो या जो भी हो, हुकूमत तो है ना। तो मियाँ साहब की आमद पर वो पहुँच रहे हैं कल, तो इंतज़ामी अमूर को फेडरल गवर्नमेंट कैसे देख रही है? देखें, वफाकी हुकूमत इंतज़ामी उमूर तो इस्लामाबाद में देखेगी। जी, पहले उनकी लैंडिंग भी इस्लामाबाद में जी। तो हमारी ज़िम्मेदारी है
کہ ہم امن و امان جو ہے اس کو قائم رکھیں, کسی قسم کی بد انتظامی نہ ہو, کوئی سیکورٹی کا معاملہ نہ ہو. میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 بار منتخب وزیر اعظم رہے ہیں, جس میں 2 بار تو تقریباً ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی. اس ملک کے جو جتنے بھی سینئر سیاستدان ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اور یہ ان کا ملک ہے, اس اپنے ملک میں وہ واپس آ رہے ہیں, تو ہم ان کو مکمل سیکورٹی فراہم کریں گے اور اس کو یقینی بنائیں گے کہ وہ سلامتی کے ساتھ یہاں سے لاہور روانہ ہو جائیں. چلیں, اچھا ہے, جو ذمہ داری ہے حکومت کی وہ آپ پوری کر رہے ہیں. مجھے بریک لینا ہے ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ 1-2 انسائٹس ہیں, پتہ نہیں منسٹر صاحب بیان فرمائیں گے یا نہیں. مثلاً شہزاد اکبر جو معاون خصوصی تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے بطور وزیر اعظم, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ شیخ رشید احمد صاحب کا بھی کوئی انٹرویو ہوا ہے. یہ کسی نے اور کہا کہ جی نہیں مراد سعید کا انٹرویو ہوا ہے, کسی نے کہا کہ نہیں خاور مانیکا کا انٹرویو ہوا ہے. چونکہ یہ اطلاعات کے وزیر ہیں, ان کے پاس تو اتھینٹک انفارمیشن ہوگی. میں ضرور یہ معاملہ ان سے پوچھوں گا, لیکن بریک کے بعد ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں آنریبل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب. آپ سے میں نے سوال آپ پہ چھوڑا بریک پر جانے سے پہلے. شہزاد اکبر, بیرسٹر شہزاد اکبر, وہ پورے 3.5 سال وہ احتساب چلاتے رہے, مین ویل انفارمڈ. پھر شیخ رشید احمد آخری دم تک وہ کہتے رہے کہ میں اصلی ہوں اور نسلی ہوں, میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہوں گا. یعنی وہ آپس میں چونکہ دونوں پی ٹی آئی میں کوئی لنک تو ہوگا. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ شیخ رشید احمد صاحب کا بھی انٹرویو ہوا ہے. کوئی دیا ہے انہوں نے انٹرویو کسی کو؟ میرے علم میں نہیں ہے. آپ کے علم میں نہیں ہے تو میں سمجھوں کہ آپ اس ٹویٹ کو مسترد کر رہے ہیں. نہیں, میں کیسے کسی کی ٹویٹ کو مسترد کر سکتا ہوں؟ جو مرزا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان کی چڑیا کہاں کہاں اڑتی ہے, انہوں نے کہاں سے دانہ kھایا, تو یہ میرے علم میں نہیں ہے. اور شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں ہمارے ملک کے سینئر سیاستدان ہیں, سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. ان کے بقول وہ کوئی 15 پتہ نہیں 17 دفعہ وہ وفاقی وزیر بنے ہیں, اور مجھے ان کی جرت اور بہادری پر کوئی شک نہیں ہے. تو مجھے نہیں, میرے خیال میں وہ کسی جبر یا زور یا اس کے تحت جو ہے وہ کوئی بات نہیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ جو ان کا بیان ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں, تو آج بھی جب وہ بولیں گے یا کل بولیں گے, جب بھی بولیں گے وہ سچ ہی بولیں گے. آپ نے اگر جب نہ لگایا ہوتا تو آج اور کل کچھ تھوڑا سا کام بن رہا تھا. ویسے وہ ہیں کہاں؟ میرے پاس نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے. نہیں, ان کی فیملی شکایات کرتی ہے کہ جی ہمارا جی وہ نہیں شکایت بھی نہ کریں اگر ان کی فیملی کو پتہ نہیں ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. اگر مجھے پتہ ہو تو میں آپ کو ضرور بتاؤں. یہ دوسرا سوشل میڈیا پہ آیا کہ مراد سعید کا کوئی انٹرویو ہوا ہے یا خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو کا. جب انٹرویو کی بات کوئی کرتا ہے تو کنوٹیشن یہ بنتی ہے کہ جی وہ اپنی لوائلٹیز چینج کر رہے ہیں. میں خود آپ سے یہ وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں, اسلام آباد میں افواہیں بہت ہوتی ہیں. اچھا. ہمارے ایک دوست ہیں محمد مالک, وہ فرماتے ہیں کہ ان اسلام آباد دیر آر نو ریومرس بٹ پریمیچور فیکٹس. تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا جو فرمان ہے اس میں کتنی صداقت ہے, لیکن یہ اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ وی لاگز میں تفریح کا کئی دفعہ ذریعہ ضرور ہوتی ہیں. اکثر جو ہے وہ باتیں سچ نہیں نکلتی. میں اکثر باتوں کی بات کروں, کبھی کوئی تکا لگ بھی جاتا ہے, لیکن لوگ اس طرح کے تکے بازی کرتے ہیں. یہاں پر وہ کلک اینڈ بیٹ اور جو ہے وہ آئی بالز کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ جو چھوٹا اور نیا جو مرغا ہوتا ہے نا, وہ اونچی جگہ بیٹھ کے وہاں سے اذان دیتا ہے. تو اس طرح کی باتیں اکثر سنائی دیتی ہیں. میرے علم میں ان دونوں اصحاب کے بارے میں
کوئی معلومات نہیں ہے۔ اچھا چلیں، جو آپ کے علم میں ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ آپ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جناب شفقت محمود صاحب سے ملے تھے، بڑے ڈیسنٹ پولیٹیشین ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو کوئی مفاہمت کی آپ لے کے گئے تھے آفر، یا آپ کا وزٹ کا پرپز کیا تھا؟ میں لاہور میں تھا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگوں سے، دوستوں سے ملا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے شہر میں ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ مہربان تھے، انہوں نے ملنے کا ٹائم دیا، میں ان کے پاس گیا، گھنٹہ بھر ہم نے گپ لگائی، انہوں نے کافی پلائی مجھے بہت اچھی، اور وہ کیونکہ سیاستدان ہیں تو وہ سیاسی باتیں کریں گے۔ میں یہ دیکھیں نا، میں یہ کہنے والا تھا کہ لوگ کہیں گے کتنا سادہ آدمی ہے کہ وہ کافی پی کے جو ہے نا اس پہ میں یقین کر لوں، وہ کیا کہتے ہیں سیاست کے بارے؟ دیکھیں، کیونکہ وہ ہماری ایک نجی ملاقات تھی دو پرانے دوستوں کی، ٹھیک ہے، جن کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ بہت ہی پڑھے لکھے انسان ہیں، تو وہ ہماری نجی ملاقات تھی، نجی گپ شپ تھی، ٹھیک ہے، اور میں کسی طور پہ بھی پابند نہیں ہوں کہ جو ہماری نجی ملاقات ہے، جس کی نہ تصویر ہے، نہ ویڈیو ہے، نہ پریس ریلیز ہے ہماری طرف سے، اور یہ طے بھی تھا کہ جی یہ ایک خاموش دو دوستوں کی ملاقات ہوگی۔ اصل میں جو میرے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا، میں کسی مشن پہ نہیں تھا، نہ مجھے کسی نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے، یہ میں کیونکہ ان کے شہر میں تھا، یہ ہماری ثقافتی آپ نے کلیئر کر دیا کہ نہ آپ کے پاس کوئی ایجنڈا تھا، نہ کسی نے بھیجا تھا، کیونکہ دو ہوئے نا، ایک آپ کی وہاں ملاقات ہوئی، ادھر رؤف حسن صاحب جو سیکٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، وہ صدر صاحب سے جا کے ملے، تو اس سے کچھ پیسز ور پٹ ٹوگیدر ٹو میک اے اسٹوری۔ دیکھیں، جنہوں نے کچھ چیزیں جوڑنی ہیں ان کو جوڑنے سے آپ روک نہیں سکتے، لیکن جن اصحاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو سیاسی لوگ ہیں، اور وہ ملتے ہیں تو ضرور ان کا کوئی مشن ہوگا۔ ان کا کیا مشن تھا، وہ کامیاب ہوا، ناکام ہوا، وہ خود بتا سکتے ہیں، یعنی میرے علم میں نہیں ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی کسی قسم کی کوشش نہیں کی جا رہی مفاہمت کی، میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو یعنی کم از کم وفاقی کابینہ کے ایجنڈے پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کی کوئی ایسی ہدایت ہے، نہ کابینہ کے اندر ایسی کوئی بات ایجنڈے پہ آئی ہے۔ جب آئے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے، ابھی تک نہیں۔ یعنی وفاقی کابینہ یا وزیر اعظم صاحب انوار اللہ کاکڑ صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کوئی مفاہمت کی کوشش نہیں کر رہے؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ آرٹیکل 248 کے انڈر بھی انہوں نے ایگزیمپشن مانگی کہ آرٹیکل 248 کے تحت میرے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے سائفر کیس کے حوالے سے، تو یہ لوگوں نے کہا کہ جی این آر او مانگ رہے ہیں، وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے این آر او کا الزام لگایا، میں نے تو نہیں آپ کے لگایا۔ نزدیک یہ موو کیسی ہے؟ نہیں، میں اس پر تبصرہ کرنے سے گریز کروں گا، کیونکہ اس کا جو جواب ہوگا وہ کسی کے حق میں ہوگا، کسی کے نہیں، سرٹنلی ایک کیس بنا ہوا ہے سائفر کا، وہ کیس عدالت میں ہے، وہ کیس عدالت میں ہے، جو ایک سب جوڈس کیس ہے، اس کے بارے میں میرا کوئی تبصرہ کرنا مناسب نہیں۔ صحیح، درست ہے، بٹ ایک ملک کا کہتے ہیں جی سیکرٹ تھا، اس کو آؤٹ کیا گیا، بلکہ گم کیا گیا۔ ایز اے منسٹر تو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ تو ہے نا ہماری حکومت، جی جو پراسیکیوشن ہے وہ اپنا کیس وہ لڑ رہی ہے، اور جو حکومت کا جو موقف ہے میں اس موقف کے ساتھ کھڑا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ رپورٹ ہو چکا ہے، جو کارروائی جب چلتی ہے تو ابھی تک جو کارروائی چلی ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اس پر مزید کچھ گفتگو کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب چین کے دورے پہ رہے، آج تو ان کی واپسی ہے۔ سنجیانگ گئے، ارمچی میں، وہاں انہوں نے ایک مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ یہاں تو بتایا جاتا تھا کہ ارمچی میں، سنجیانگ میں مسجدیں بند ہیں، وہاں تالے لگے ہوئے ہیں۔ آج وہ امام صاحب سے بھی ملے، نمازی بھی وہاں پر نظر آ رہے تھے، خود انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ یہ کتنا بڑا میسج ہے سمبولزم میں، سمبولک میسج؟ میرے خیال میں چین کے حوالے سے، کیونکہ دنیا اب دوبارہ قطبین میں تقسیم ہو گئی ہے اور ایک نئی سرد جنگ جاری ہے، تو چین کے حوالے سے بہت ساری غلط پراپیگنڈا بھی سامنے آتی ہے۔
کوئی بھی ملک جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، ہر ملک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، چین کے اپنے مسائل ہوں گے، ہمارے اپنے ہیں، لیکن یہ تو بات واضح ہے کہ جو آپ نے خود اشارہ کی کہ ایسی بات نہیں ہے جو جس طرح کا پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا. وزیر اعظم صاحب ایک بہت اچھے دورے کے بعد واپس آ رہے ہیں اور وہاں ان کا مسجد میں نماز پڑھنا ایک بہت اچھا شگون ہے. اور میرے خیال میں جیسے جیسے عوامی سطح پر ہمارے رابطے بڑھیں گے چین کے ساتھ تو یہ بہت ساری جو منفی اور غلط قسم کی جو پراپیگنڈا ہے وہ ختم ہوگی. لاسٹ کویسچن اباؤٹ پیلسٹائن، فلسطین کے حوالے سے OIC کا وزارتی اجلاس بھی ہو گیا، آپ لوگوں نے امداد بھی بھیج دی، وہ مصر تک پہنچ چکی، سلامتی کونسل میں ویٹو ہو رہی ہیں قراردادیں. جو ظلم و بربریت ہے وہ کب تک جاری رہے گی فلسطینیوں کے خلاف؟ بربریت تو تب تک جاری رہے گی جب تک جو عالمی ضمیر ہے، جو عالمی طاقتیں ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ 75 سال پہلے جو کچھ ہوا اور خاص طور پر 1967 میں جس طریقے سے سرحدیں تبدیل کی گئی اور جس طرح سے فلسطینیوں کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ کر رکھا گیا، مغربی کنارہ اور غزہ، اور جس طریقے سے ظلم و بربریت ہوئی، وہ جب تک ان کو احساس نہیں ہوتا تب تک تو یہ ایسا ہے. لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ اگر انصاف نہیں ہے تو امن بھی نہیں ہے. بڑی زبردست آپ نے بات کی. وزیر اطلاعات و نشریات جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.